आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। हजरत राबिया बसरी कलंदर इस्लामी तारीख के मुताबिक 95 या फिर 99 हिजरी और अंग्रेजी तारीख के मुताबिक 714 या फिर 717 ईस्वी को इराक के शहर जिसका नाम बसरा है में पैदा हुई। बहुत से लोग हजरत राबिया बसरी कलंदर का मुकम्मल नाम नहीं जानते। आपका मुकम्मल नाम हजरत राबिया बसरी कलंदर अल अदविया अल कैसिया है। व्यूअर्स, अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हजरत राबिया बसरी कलंदर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से पर्दा फरमा जाने के तकरीबन 85 साल बाद पैदा हुई। इसी तरह हजरत राबिया बसरी कलंदर हजरत बू अली शाह कलंदर से तकरीबन 506 साल और हजरत लाल शाहबाज कलंदर से तकरीबन 473 साल पहले पैदा हुई। यानी कि कहने का ये मतलब हुआ कि हजरत राबिया बसरी कलंदर की तारीख विलादत और बचपन की जिंदगी के बारे में बेहद ज्यादा इख्तिलाफ है, क्योंकि हजरत राबिया बसरी कलंदर उस दौर में पैदा हुई जब अभी इस्लाम दुनिया में फैल ही रहा था। इसके अलावा हजरत राबिया बसरी कलंदर के वालिद का नाम हजरत शेख इस्माइल था। व्यूअर्स, हजरत राबिया बसरी कलंदर और आपके वालिद यानी कि हजरत शेख इस्माइल एक बहुत ही गरीब घराने से ताल्लुक रखते थे। हजरत शेख इस्माइल की गुर्बत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रात को आपके घर में रोशनी करने के लिए यानी कि दिया जलाने के लिए आपके पास तेल तक न होता, लेकिन हजरत शेख इस्माइल हर वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा में राजी रहते और आपने कभी भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक ज़ात से अपनी इस गुर्बत का कोई गिला शिकवा न किया और हमेशा सब्र से काम लेते रहे। इसी तरह हजरत शेख इस्माइल के घर में हजरत राबिया बसरी कलंदर की विलादत से पहले आपकी 3 बेटियां पैदा हुई। इसी तरह इन 3 बेटियों के बाद आपके घर में हजरत राबिया बसरी कलंदर की विलादत हुई। जब हजरत राबिया बसरी कलंदर पैदा हुई तो आपके वालिद ने आपका नाम राबिया रखा। व्यूअर्स, राबिया अरबी जुबान का लफ्ज है और अगर लफ्ज राबिया की अरबी को उर्दू या फिर हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए यानी कि अगर उसका तर्जुमा किया जाए तो इसका मतलब चौथी होता है। अगर आसान लफ्जों में बताऊं तो हजरत शेख इस्माइल के घर में सिर्फ और सिर्फ बेटियां ही पैदा हो रही थी। इसी वजह से जब हजरत शेख इस्माइल के घर में आपकी चौथी बेटी यानी कि हजरत राबिया बसरी कलंदर पैदा हुई तो आपके वालिद हजरत शेख इस्माइल ने आपका नाम राबिया यानी कि चौथी रख दिया। तो इसी तरह जब हजरत राबिया बसरी कलंदर पैदा हुई तो आपके वालिद यानी कि हजरत शेख इस्माइल के घर में कोई एक छोटे से छोटा और फालतू से फालतू कपड़ा भी न था कि जो कपड़ा वो अपनी बेटी राबिया को पहना सके। इसी वजह से हजरत राबिया बसरी कलंदर की वालिदा ने हजरत राबिया बसरी कलंदर के वालिद यानी कि हजरत शेख इस्माइल से कहा कि आप किसी हमसाये के घर जाएं और किसी तरह मेरी इस बच्ची के लिए एक छोटा सा कपड़ा खरीद कर ले आए ताकि वो कपड़ा मैं अपनी इस बेटी राबिया को पहना सकूं। तो हजरत शेख इस्माइल जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक ज़ात के अलावा किसी से कुछ ना मांगते थे, अपनी छोटी सी बच्ची राबिया के लिए एक छोटा सा कपड़ा लेने के लिए रात के वक्त अपने हमसाये के घर पहुंचे। लेकिन चूंकि रात का वक्त था इस वजह से आपके हमसाये ने दरवाज़ा न खोला और इसी तरह हजरत शेख इस्माइल परेशानी के आलम में अपने घर वापस चले आए। इसके बाद जब हजरत शेख इस्माइल घर पहुंचे तो घर पहुंचने के बाद आप इसी परेशानी के आलम में डूबे रहे कि अब मैं अपने इन बच्चों के लिए क्या करूंगा। मेरे पास तो मेरी इस बच्ची राबिया को पहनाने के लिए एक कपड़ा तक नहीं। तो हजरत शेख इस्माइल ने रो रो कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक ज़ात से दुआ मांगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक ज़ात पर भरोसा किया और सो गए। अभी आपको सोए हुए कुछ ही वक्त हुआ था कि आपके ख्वाब में आपको रहमतुल लिल आलमीन तमाम अंबिया के सरदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई।
اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت شیخ اسماعیل سے خواب میں کہا، اے اسماعیل تم غم زدہ نہ ہو، تمہاری یہ بیٹی اپنے زمانے کی صاحب روزگار ہوگی اور اس کے علم سے ایک عالم فیض یاب ہوگا، اور اس کی دعا کی برکت سے اللہ میری امت کے ہزاروں لوگوں کو بخش دے گا۔ اسی طرح اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت شیخ اسماعیل سے کہا کہ اے اسماعیل تم بصرہ کے حاکم کے پاس جاؤ اور اسے کہو، کیا حاکم بصرہ تم ہر روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 300 مرتبہ اور شب جمعہ کو 400 مرتبہ درود بھیجتے ہو، لیکن تم اس مرتبہ شب جمعہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا بھول گئے، اسی وجہ سے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ اب تم مجھے بطور کفارہ 400 دینار دے دو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت شیخ اسماعیل سے کہا کہ اے اسماعیل جب تمہیں بصرہ کا حاکم 400 دینار دے دے تو تم اسے اپنی بیٹی کے لیے کپڑے اور اپنے گھر کی ضروریات کا سامان خرید لینا۔ اس کے بعد جب حضرت شیخ اسماعیل خواب سے بیدار ہوئے تو آپ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی وجہ سے بہت زیادہ خوش ہوئے۔ اسی طرح جب صبح ہوئی تو حضرت شیخ اسماعیل حاکم بصرہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور حاکم بصرہ سے کہا، اے حاکم بصرہ تم جانتے ہو نا کہ تم ہر شب جمعہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 400 مرتبہ درود بھیجتے ہو، لیکن تم اس بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا بھول گئے، اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق اب تم مجھے بطور کفارہ 400 دینار دے دو۔ اس کے بعد جیسے ہی حاکم بصرہ نے حضرت شیخ اسماعیل کی زبان سے یہ سنا تو حاکم بصرہ کو حضرت شیخ اسماعیل کی اس بات پر یقین ہو گیا، کیونکہ حاکم بصرہ کے علاوہ یہ بات اور کوئی نہیں تھا جانتا کہ وہ اس شب جمعہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 400 مرتبہ درود بھیجنا بھول گیا۔ اسی وجہ سے حاکم بصرہ نے بطور کفارہ حضرت شیخ اسماعیل کو 400 دینار دے دیے اور 10,000 دینار بطور شکرانہ، یہ سوچ کر کہ مجھ اس حقیر سے انسان کا درود رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کیا جاتا ہے، غریبوں اور مسکینوں میں بانٹ دیے۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا۔ جب حضرت رابعہ بصری قلندر کی عمر تقریباً 5 سال ہوئی تو آپ کے والد حضرت شیخ اسماعیل اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اسی طرح کچھ عرصہ بعد آپ کی والدہ بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئیں۔ اس کے بعد اب بصرہ میں آپ کا چاہنے والا اور کوئی نہ رہا جو ان 4 بہنوں کی پرورش کرتا اور ان 4 بہنوں کی ضروریات کا خیال رکھتا۔ اسی طرح اس کے بعد جب حضرت رابعہ بصری قلندر کی عمر تقریباً 8 سال ہوئی تو آپ نے اپنی 3 بہنوں کے ساتھ فاقوں سے مجبور ہو کر بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے بصرہ کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دی۔ ویورز اب یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ حضرت رابعہ بصری قلندر اور آپ کی 3 بہنیں شہر بصرہ سے باہر ایک سنسان سے علاقے میں رہتی تھیں، لیکن چونکہ وہ ایک سنسان علاقہ تھا اس وجہ سے وہاں پر بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے حضرت رابعہ بصری قلندر اور آپ کی 3 بہنوں نے اس سنسان علاقے سے شہر بصرہ کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا۔ اسی طرح جب حضرت رابعہ بصری قلندر اور آپ کی 3 بہنیں کئی دنوں کا سفر طے کرنے کے بعد شہر بصرہ میں پہنچی تو وہاں پر ایک بدبخت شخص نے حضرت رابعہ بصری قلندر کو چھوٹا سمجھ کر آپ کو اغوا کر لیا اور آپ کو بصرہ کے ایک امیر ترین شخص کو بیچ دیا۔ اس کے بعد حضرت رابعہ بصری قلندر سارا دن اس شخص کے گھر کا کام کاج کرتی رہتی۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور حضرت رابعہ بصری قلندر کی عمر تقریباً 12 سال ہو گئی۔ حضرت رابعہ بصری قلندر جب سارا دن اس شخص کے گھر کا کام کر لیتی تو آپ اللہ رب العزت کی یاد میں نماز ادا کرنے کے لیے اپنے کمرے میں چلی جاتی اور اللہ رب العزت سے رو رو کر دعا کرتی۔
کہ اے میرے اللہ میں یتیم ہوں اور اس وقت مصیبت میں ہوں، میں غلامی کی زندگی گزار رہی ہوں اور مجھ پر دن رات ظلم و ستم کیا جاتا ہے۔ اے میرے اللہ ان مصیبتوں کے باوجود میں صرف اور صرف تیری رضا چاہتی ہوں۔ اسی طرح حضرت رابعہ بصری قلندر ساری رات اللہ رب العزت کی عبادت اور سارا دن اپنے مالک کے گھر کا کام کرتی رہتی۔ ایک دن جب حضرت رابعہ بصری قلندر رات کو اللہ رب العزت کی عبادت میں مصروف تھیں تو آپ کے مالک نے آپ کے کمرے سے آپ کی آواز سنی تو سوچنے لگا کہ رابعہ رات کو اس وقت کس سے بات کر رہی ہے۔ تو جیسے ہی آپ کا مالک آپ کے کمرے کے پاس آیا تو حضرت رابعہ بصری قلندر کے کمرے سے یہ آواز آ رہی تھی کہ اے میرے پروردگار اگر میرے بس میں ہوتا تو میں ساری زندگی ہر لمحہ تیری عبادت کرتی رہتی، لیکن اے میرے پروردگار تو میری مجبوریوں کو جانتا ہے کہ میں غلامی کی زندگی گزار رہی ہوں، میں سارا دن اپنے مالک کے گھر کا کام کرتی رہتی ہوں اور رات کو دیر سے تیری عبادت میں حاضر ہوتی ہوں۔ اے میرے پروردگار تو مجھے بخش دے اور میرے گناہوں کو بھی معاف فرما دے، بے شک تو بخشنے والا اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی اس شخص نے حضرت رابعہ بصری قلندر کی زبان سے یہ سنا تو اس کا پتھر دل نرم دل میں بدل گیا اور دروازے کے ساتھ ہی کھڑا ہو کر اپنے دل میں کہنے لگا کہ میں کتنا ظالم ہوں کہ میں سارا دن اس چھوٹی سی بچی سے اپنے گھر کا کام کراتا رہتا ہوں۔ میں نے کبھی یہ نہ سوچا کہ اس معصوم سی بچی کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں صبح ہوتے ہی اسے آزاد کر دوں گا اور اسے اپنی زیادتیوں کی معافی مانگوں گا۔ اس کے بعد جب صبح ہوئی تو وہ شخص حضرت رابعہ بصری قلندر کے قدموں میں گر کر آپ سے معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کی بندی مجھے معاف کر دو، میں تم سے اپنی تمام زیادتیوں پر معافی مانگتا ہوں، میں لا علمی میں تمہارے مقام و مرتبے کو نہیں سمجھ سکا اور سارا دن تم سے اپنے گھر کا کام کراتا رہا، میں اپنے گناہوں کی تم سے معافی مانگتا ہوں اور تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت رابعہ بصری قلندر نے سب سے پہلے اللہ رب العزت کی پاک ذات کا شکر ادا کیا اور پھر اس شخص کو معاف کر دیا۔ اور اسی طرح حضرت رابعہ بصری قلندر نے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے بصرہ سے کوفہ کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا۔ اسی طرح جب کئی دنوں کا سفر طے کرنے کے بعد حضرت رابعہ بصری قلندر بصرہ سے کوفہ پہنچی تو کوفہ پہنچنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے قرآن مجید کا علم حاصل کرنا شروع کر دیا، اور نہ صرف قرآن مجید کا علم حاصل کرنا شروع کیا بلکہ آپ نے قرآن مجید کو مکمل طور پر حفظ بھی کر لیا۔ اس کے بعد جب آپ نے قرآن مجید کو مکمل طور پر حفظ کر لیا تو آپ نے کوفہ میں ہی دین کا علم حاصل کرنا شروع کر دیا۔ اسی طرح جب آپ نے دین کا بھی علم حاصل کر لیا تو آپ نے دوبارہ کوفہ سے بصرہ کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا۔ جب کئی دنوں کا سفر طے کرنے کے بعد حضرت رابعہ بصری قلندر بصرہ پہنچی تو بصرہ پہنچنے کے بعد آپ کی ملاقات اپنے وقت کے ایک مشہور ترین ولی اللہ اور ایک مشہور ترین عالم دین یعنی کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ سے ہوئی۔ اس کے بعد حضرت رابعہ بصری قلندر نے حضرت حسن بصری سے روحانی علم حاصل کیا۔ اسی طرح حضرت رابعہ بصری قلندر کی اللہ سے محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت رابعہ بصری قلندر اپنا سارا دن روزہ کی حالت میں رہتی اور اپنی ساری رات اللہ رب العزت کی عبادت میں گزارتی۔ حضرت رابعہ بصری قلندر روزانہ 5 وقت کی نماز کے ساتھ 1000 رکعت نماز اور قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتی۔ اسی طرح جب رمضان کا مہینہ آتا تو کئی دن تک آپ کے پاس روزہ کھولنے کے لیے یعنی کہ روزہ افطار کرنے کے لیے روٹی کا ایک ٹکڑا تک نہ ہوتا، اور حضرت رابعہ بصری قلندر پانی کا ایک گھونٹ پی کر اور اللہ رب العزت کی پاک ذات کا شکر ادا کر کے روزہ افطار کرتی۔ اسی طرح کچھ عرصہ بصرہ میں رہنے کے بعد حضرت رابعہ بصری قلندر کے دل میں حج ادا کرنے کی خواہش پیدا ہوئی، تو اسی طرح حضرت رابعہ بصری قلندر حج ادا کرنے کے لیے بصرہ سے سرزمین مکہ المکرمہ کے سفر پر روانہ ہوئی۔ اسی طرح جب حضرت رابعہ بصری قلندر سرزمین مکہ المکرمہ میں پہنچی تو سرزمین مکہ المکرمہ میں پہنچنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے حج
اور حج کے فرائض ادا کیے۔ اسی طرح جب آپ نے حج اور حج کے فرائض ادا کر لیے تو آپ کے دل میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شوق پیدا ہوا۔ تو اسی طرح حضرت رابعہ بصری قلندر نے سرزمین مکہ المکرمہ سے سرزمین مدینہ المنورہ کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا۔ اسی طرح جب حضرت رابعہ بصری قلندر سرزمین مدینہ المنورہ میں پہنچی تو سرزمین مدینہ المنورہ میں پہنچنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اور پھر اپنے لیے دعا کی۔ اسی طرح کچھ عرصہ سرزمین مکہ المکرمہ اور سرزمین مدینہ المنورہ میں رہنے کے بعد حضرت رابعہ بصری قلندر نے دوبارہ اپنے گھر یعنی کہ بصرہ کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا۔ اسی طرح جب حضرت رابعہ بصری قلندر بصرہ پہنچی تو بصرہ پہنچنے کے تقریباً 1 سال بعد حضرت رابعہ بصری قلندر کے دل میں دوبارہ حج ادا کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ تو اسی طرح حضرت رابعہ بصری قلندر اپنا دوسرا حج ادا کرنے کے لیے بصرہ سے سرزمین مکہ المکرمہ کے سفر پر روانہ ہوئی۔ جب حضرت رابعہ بصری قلندر سرزمین مکہ المکرمہ میں پہنچی تو سرزمین مکہ المکرمہ میں پہنچنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے حج اور حج کے فرائض ادا کیے۔ اسی طرح جب آپ نے حج اور حج کے فرائض ادا کر لیے تو آپ نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے سرزمین مکہ المکرمہ سے سرزمین مدینہ المنورہ کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا۔ اسی طرح جب حضرت رابعہ بصری قلندر سرزمین مدینہ المنورہ میں پہنچی تو سرزمین مدینہ المنورہ میں پہنچنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اور پھر اپنے حق میں دعا مانگی۔ اسی طرح کچھ عرصہ دوبارہ سرزمین مکہ المکرمہ اور سرزمین مدینہ المنورہ میں رہنے کے بعد حضرت رابعہ بصری قلندر نے سرزمین مدینہ المنورہ سے دوبارہ اپنے گھر یعنی کہ بصرہ کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا۔ اسی طرح جب حضرت رابعہ بصری قلندر بصرہ پہنچی تو آپ نے اپنی ساری زندگی عام لوگوں کو دین اسلام کا سچا علم سکھانے میں گزار دی۔ اسی طرح اسلامی تاریخ کے مطابق 180 یا پھر 185 ہجری اور انگریزی تاریخ کے مطابق 796 یا پھر 801 عیسوی کو تقریباً 86 سال کی عمر میں عراق کے شہر بصرہ یا پھر اسرائیل کے شہر جروشلم میں حضرت رابعہ بصری قلندر اس دنیا سے پردہ فرما گئیں۔ ویورز، مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگوں نے ہماری اس ویڈیو کے ذریعے حضرت رابعہ بصری قلندر کی زندگی سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ اور ویورز، یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ میں یہ جو آپ لوگوں کو اللہ کے ان نیک لوگوں کی ہسٹری کے بارے میں بتا رہا ہوں یہ میں ویسے ہی نہیں بتا رہا، بلکہ یہ سب کچھ بتانے کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد صرف اور صرف اتنا ہے کہ آپ اور میں ہم سب اپنی زندگی اللہ رب العزت کے ان نیک لوگوں کی زندگی کی طرح گزارنے کی کوشش کریں تاکہ روز قیامت ہم سب کامیاب ہو سکیں۔ اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کو اپنے ان نیک اور پاک لوگوں کے بتائے ہوئے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب مسلمانوں کو نیک، سچا اور ایک مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔